मुझ नाचीज़ का आप सभी सुनने वालों की खिदमत में सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार का वाक़या है, प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा हज़रत आयशा से कि आयशा आज रहमत दरिया जोश में है, मांगो क्या मांगती हो, जो मांगोगी वही मिलेगा। तो हज़रत आयशा खुशी के मारे झूम उठी कि हुजूर जो मांगूंगी वही मिलेगा। कहा हाँ मांगो, जो मांगना है आयशा वही मिलेगा। तो आप कहने लगी मैं अपने बाबा जान से बात करना चाहती हूँ, बाबा जान से मालूम कर लूँ। हुजूर ने इजाज़त दी और आप खुशी खुशी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास में गई और कहने लगी बाबा जान हुजूर कह रहे हैं आज रहमत दरिया जोश में है, आप जो मांगोगी वही मिलेगा, मांगो आयशा क्या मांगती हो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि बेटी तुम ये कहना हुजूर से कि जब आप अल्लाह तबारक तआला से मिले थे और मुलाकात हुई थी, राज़ो नियाज़ की जो आपकी बातें हुई थी अल्लाह तबारक तआला की और आपकी, उस राज की बातों में से आप एक बात बता दें। बोली ठीक है। आप हुजूर के पास पहुंची और कहने लगी हुजूर आप मुझे जो अल्लाह ताला से आपकी मुलाकात हुई थी उस बातों में से एक बात बता दो। तो हुजूर ने कहा ठीक है। तो हुजूर कहते हैं कि मेरे पाक परवरदिगार आलम अल्लाह ताला ने, मेरे प्यारे ने मुझसे कहा कि मेरे प्यारे हबीब, ए मेरे महबूब, जो इस दुनिया में किसी से किसी का दिल मिलवावेगा मैं उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में डालूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह की मोहब्बत देखिए, वो किस कदर खुश है ऐसे इंसानों से कि जो किसी का दिल मिलवाते हैं। कहा ए मेरे हबीब, ऐसे इंसान मुझे बहुत पसंद हैं जो इस दुनिया में किसी का किसी से दिल मिलवाते हैं। अब ये हज़रत आयशा ने आपको ने सुन करके, हज़रत आयशा ने सुना और आप आई खुशी खुशी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को आपने बताया कि बाबा जान हुजूर ने ऐसा कहा है। तो आप सुनकर रोने लगे और वो जार जार रोने लगे। तो हज़रत आयशा कहने लगी बाबा जान आप क्यों रोते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो आप कहने लगे बेटी मैं इसलिए रो रहा हूँ, बेटी जो दिल फड़वाते हैं इस दुनिया में, बेटी उन लोगों का क्या होगा, बेटी मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो देखो सोचने का मकाम है कि इस दुनिया में प्यार मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। देखो ये अल्लाह ताला ने दुनिया जो बनाई है वो सब, और दुनिया और आखिरत सब प्यार मोहब्बत के लिए बनाई है। उसकी शुक्रगुजारी बहुत ज़रूरी है और उससे मोहब्बत भी होनी बहुत ज़रूरी है। देखो जो अल्लाह हमें आज मौका दे रहा परवरदिगार, देखो हमारी ज़िंदगियों में दिन ये वक्त कभी लौट करके नहीं आना, तो इसलिए उसने पाक कलाम में अपने कहा, मैंने पहली कैसेट में बताया था कि फारिग हो जाओ नमाज से, लग जाओ हमारी याद में, बैठे भी लेटे भी खड़े भी। तो भाई देखो उसे याद करो, उसके नाम को जपो अल्लाह तबारक तआला के। नमाज जो है वो इबादत है अल्लाह की और वो इंसाफ का हाकिम है। कोई रत्ती बराबर भी इस दुनिया में नेकी करेगा तो उसका अल्लाह उसको अजर दे देगा, गफूर रहीम। लेकिन याद जो है वो मोहब्बत है। इससे आप जब नमाज से आप फारिग हो जाएं तो वो तौर तरीक़े जो अल्लाह को याद करने के हैं, आप किसी को भी इस दुनिया में अपना गुरु बनाएं जिसकी अल्लाह तक रसाई हो, ढूंढें आप। तो लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला इतना गफूर रहीम है कि माँ से भी 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता। अल्लाह ने मिसाल दी है माँ के ऊपर कि हम माँ से भी, जितना माँ अपने बच्चे से प्यार करती है मासूम से, तिलफ से, हम उससे भी कहीं 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अपने बंदे से। तो देखिए वो कितना गफूर रहीम है। रहा सवाल इबादत का, वो नमाज जो अल्लाह ने सब पर फ़र्ज कर दी है, सभी ईमान वालों पर फ़र्ज है। तो इस बात को भी समझ लो नमाज है क्या। नमाज के मायने हैं कायम रखना भलाई के, जो नमाज के मायने हैं, और जो इस दुनिया में भलाई को कायम रखते हैं तो देखिए उन्हें क्या होता है, सजदे माबूद में बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है और नमाज में अल्लाह का दीदार होता है, यानी महराज होती है। नमाज जो है अल्लाह की तारीफ़ है और अल्लाह से गुफ्तगू है, और नमाज बुरे और फहश कामों से रोकती है। तो देखो असली नमाज उसे कहते हैं कि जो इंसान भलाइयाँ करे, जो कायम रखने के लिए कहा अल्लाह ताला ने कि भलाई को कायम रखो। तो देखो भलाई कायम रखनी बहुत ज़रूरी है। तो नमाज़ें पढ़ो, ऐसी पढ़ो लोगों के भलाइयों वाली। उसकी वजह यह है, मैं आपको मिसाल देकर के बता दूं एक बात। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया कि हम बंदे के गुमान के साथ हैं,
جو کوئی ہمیں جیسا سمجھتا ہے ہم اس کے لیے ایسی ہیں۔ اب یہ سمجھنے والے کی سمجھ ہے، اللہ کو کوئی کیا سمجھتا۔ اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہے، یہ کلام سنا رہا ہوں میں، قرآن آپ لوگوں کو کھول دی اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ کوئی مجھے گول سمجھے میں اس کے لیے گول ہوں، کوئی مجھے لمبا سمجھے میں اس کے لیے لمبا ہوں میں ہی۔ تو دیکھو وہ کام مت کرو کہ عبادت کر کے بھی تم اس کو ظالم سمجھو اور اس کو کچھ سمجھو۔ تو بھیا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، جو وہ غفور الرحیم ہے تو اس کو رحیم ہی سمجھو۔ یہاں سے امتحان شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے کہا کہ جو مجھے جیسا سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ایسے ہوں۔ تو دیکھو ناستک جو کہتے ہیں وہ انکاری کو کہتے ہیں، یعنی انکار کر دینے والے کو۔ تو اللہ ہے اور ناستک انکار کرتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، تو اللہ ان کے لیے ہو کے بھی نہیں ہے۔ کافر جو کہتے ہیں وہ انکاری کو کہتے ہیں۔ تو دیکھو وہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اور بندے کے بہت قریب بھی ہے اور وہ بہت محبت بھی کرتا ہے۔ ان اللہ والوں کے رتبے کیا ہیں؟ ان اللہ والوں کے لیے رتبے اسی لیے ہیں یہ جو اعلیٰ ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں اللہ کی یاد میں لگتے ہیں، اللہ کی محبت میں لگتے ہیں، اللہ کے پیار میں لگتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ دل کی اوٹ پہاڑ ہے۔ اللہ نے جو نماز فرض کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ لوگ نماز کو قائم رکھیں، یعنی پوری دنیا اور جہان میں ہر انسان جانتا اللہ کو نہ کسی نماز کی ضرورت، نہ کسی روزے کی ضرورت، کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ کروڑوں اربوں ملائکہ ہر وقت اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور وہ بے نیاز ہے، غفور الرحیم۔ لیکن دل کی اوٹ پہاڑ کہ اس لیے اس نے بھائی دیکھو نماز فرض کر دی کہ اس کی دنیا میں مخلوق میں ہر ہی طرح کے لوگ موجود ہیں، تو اس لیے کہ کچھ تو بھیا نماز دوزخ کے ڈر میں پڑھیں کہ نہ پڑھی تو اللہ میاں دوزخ میں ڈال دے گا، یعنی بھلائی لوگوں کے ساتھ کریں اس ڈر میں۔ اور بھیا کچھ کیا جو سچ مچ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ سچی حقیقت کی نماز پڑھتے ہیں کہ بھئی اللہ کو راضی کر لو، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اور وہ سچ مچ بھلائیاں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس نے سبھی پر فرض کر دی کہ معاف نہیں ہے۔ لیکن نماز کے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے معنی، وہ نماز کے معنی ہیں قائم رکھنا بھلائی کے، اور نماز برے اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔ اور میں نے بتایا جو سچی اصلی نمازیں پڑھتے ہیں بھائی انہیں اللہ کا دیدار بھی ہوتا۔ اب دیدار کیوں نہیں ہوتا؟ کسی سے آپ قسم کھلوا لیں کہ تجھے اللہ کا دیدار ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں؟ اصل میں نماز کے وہ معنی نہیں سمجھتا، اصل جان نماز کیا ہے انسان اس کو نہیں سمجھتا۔ لیکن جو سمجھتے ہیں بھائی اللہ تو جانتا دلوں کے حالت، کون سمجھتا کون نہیں۔ اس نے تو کہہ دیا اے لوگوں چاہے آپ چھپا، اے لوگوں چاہے تم چھپاؤ ظاہر کرو، ہم سب جانتے ہیں۔ تو میں سچ کہہ رہا ہوں یہ اللہ والے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، چاہے 5 وقت کی پڑھیں، چاہے 7 وقت کی پڑھیں، تہجد کی پڑھیں، چاہے اشراق کی بھی پڑھیں، چاہے 1 وقت کی پڑھیں، جس وقت کی اللہ انہیں توفیق دے دے۔ فرض تو 5 وقت کی ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن وہ یہ جانتے ہیں نماز جو ہے، نماز یہی ہے قائم رکھنا بھلائی کو، یعنی بھلائی کو قائم رکھو، نماز یہ ہے۔ تو اس لیے وہ جو زیادہ دھیان دیتے ہیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی محبت پر دھیان دیتے ہیں، یعنی اس کی یاد پر دھیان دیتے ہیں، سانسوں کے ساتھ اس کے نام کو جپتے ہیں اور رٹتے ہیں۔ تو بھیا میری کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو یا کوئی بری لگی ہو تو دیکھو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، اور میں ناچیز بتا دوں میرے قبلہ و کعبہ میرے والد صاحب عبدالرؤف سجاد نشین ہیں، اور بابا جان کا میں سب سے چھوٹا بیٹا خلیفہ ہارون ہوں۔ اور میں آپ کو ایک بار اور اپنا نمبر بتا دوں، اگر کسی کو مجھ سے کسی طرح کی شکایت ہو تو 88 82 66 70 63، اور دوسرا نمبر ہے میرا 78 38 04 57 60۔ اور آگے میں انشاءاللہ بہت کچھ بتاؤں گا، کیونکہ میرا مقصد جو ہے بتانے کا تمہیں باتیں وہ یہ ہے، میں اللہ کی محبت کی باتیں بتانا چاہتا ہوں، میرا مقصد اور کوئی باتیں بتانے کا نہیں ہے، اس کا ذکر سنانے کا، لیکن میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں گا، وہ راز و نیاز کی باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ اسی عالم فانی میں اللہ سے آمنا سامنا ہوتا، اور وہ راز و نیاز ہیں سمجھانے کے بعد اس موڑ پر آتا ہے بندہ کہ جہاں خود کو اور خدائے تعالیٰ کو اور اس ساری کائنات کو پہچان جاتا ہے بندہ، وہ اللہ کے راز و نیاز مجھ ناچیز کے سینے میں ہے، میں سمجھاؤں گا۔ اور میں کہتے کہتے ایک بات اور کہتا چلوں کہ یہ ساری کائنات جو بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کے لیے بنائی ہے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقوں میں اشرف المخلوقات انسان ہیں۔ وہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے میرے پاک پروردگار عالم نے انسان کے اندر رکھی ہے وہ صلاحیت فرشتوں کے اندر بھی نہیں ہے، اور سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے واسطے بنایا ہے، انسان کے لیے۔ میں ایک شعر سنا رہا ہوں چلتے چلتے آپ کو، آپ اس بات سے سمجھ جائیں گے
اس اللہ کے ہونے کی دلیل بھی ہے یہ، اور ساری کائنات انسان کے واسطے ہے، اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے جو میں شعر سنا رہا ہوں۔ تو سنیے، عشق کی واردات کچھ بھی نہ تھی، عشق کی واردات کچھ بھی نہ تھی، بڑھ گئی بات بات کچھ بھی نہ تھی، اور مجھ کو ڈبویا میرے ہونے نے، اور میں نہ ہوتا تو بات کچھ بھی نہ تھی۔ ہر انسان سوچ لے جو بھی اس دنیا میں جہاں بیٹھا اس وقت، کہ اللہ نے پوری کائنات پیدا کری، اور اللہ مجھے پیدا نہ کرتا، میں ہی سوچ لوں تو بھیا میرے لیے تو کچھ بھی نہ تھا۔ تم سب سوچ لو، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، جوانوں میں سے، کہ اگر یار بے شک اگر میں نہیں ہوں تو کیا بھائی، میں نہیں ہوں تو میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے مگر ہو کے بھی نہیں ہے۔ سارا جو فسانہ ہے اس کائنات میں وہ میرے دم کا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو دیکھو اب ہونے کے اللہ کے کیا ثبوت ہے یہ۔ اب تمہیں یہ بھی پتا چل گا کہ اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا۔ ابے تم ہو، تمہاری تو قصہ ہے دنیا میں، نیک ہو، بد ہو، گنہگار ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، جیسے بھی ہو، سب تمہارا قصہ ہے، اس فانی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تم سے حساب کتاب ہے، سب کچھ مطلب تمہارے دم سے ہے۔ اب اللہ کے ہونے کی پہچان، سب سے بڑی پہچان یہ ہے جو انکار کرتے ہیں، جنہیں کافر بتایا گیا کہ یہ رہے اب ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، صلاحیت، جو میں نے بتایا کہ وہ عقل فرشتوں تک میں بھی نہیں رکھی اللہ نے، وہ صلاحیت جو بندے کے اندر رکھی ہے۔ تو اب ہم سوچیں یہ رہے اب ہم ہیں، تو ہم سوچتے ہیں یار تو ہماری طرح اور بھی انسان ہیں تو وہ بھی مرتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے وہ خود تو پیدا ہو نہیں گئے، بے شک یار کسی اور کی طاقت ہے پیدا کرنے کی۔ یار یہ زمین بنا دی ہے، انسانوں کا تو کام نہیں ہے زمین بنانے کا، یار یہ آسمان بنا دیا، یہ انسان تو بنا نہیں سکتے۔ تو اس میں اللہ کے ہونے کا بھی یقین ہے، دلیل ہے، یعنی سب سے بڑی دلیل یعنی خود کا ہونا، کہ بے شک میں خود نہیں ہو گیا پیدا، اللہ نے کیا۔ یہ تمام انکاری سن لیں، اور انکاری میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندو بھائیوں کو انکاری کہتے ہیں، یا انکاری اس کو کہتے ہیں جس کو کسی سو اللہ کے ہونے کا یقین نہیں ہے، انکاری اسے کہیں۔ اور جس کسی کو بھی یقین ہے کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کو چاہے واحد گرو سمجھ رہا کوئی، چاہے گوڑ سمجھ رہا، چاہے کوئی ایشور سمجھ رہا، کوئی چاہے رام سمجھ رہا، چاہے کوئی اسے رحیم سمجھ رہا، لیکن سمجھ رہا ہے، اسے کافر نہیں کہتے ہیں، کفر کے قریب کہہ سکتے ہو۔ کیا پتا اللہ کب اسے ہدایت دے دے ایمان کے، اور وہ کب ایمان لیا، لیکن کافر نہیں کہہ سکتے آپ اسے۔ کافر وہ ہوتا ہے جو انکاری ہوتا، یعنی اللہ کے ہونے کا انکار کرتا کہ وہ نہیں ہے۔ تو میرا غلط کہا سنا معاف۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔